अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। भंवर में फंसी पाकिस्तानी मईशत को बिखरे हुए तूफानों का सामना है। मईशत को इससे निकालने के लिए कई इकदाम किए गए, एक के बाद एक IMF की शराइत मानी गई, सख्त फैसले भी किए गए। अवाम पर बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, मिनी बजट पेश किया गया, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए, जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 17 से 18% किया गया, लग्जरी आइटम्स पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 25% कर दी गई, डॉलर को ओपन मार्केट के रेमो करम पर छोड़ा गया, बार बार शरह सूद में इजाफा किया गया। फिर हुकूमत ने किफायत शारी अपनाने के लाए अमल बनाकर मुल्क को सालाना 200 अरब रुपए फायदा पहुंचाने का दावा किया, लेकिन सब ला हासिल रहा। सूरत हाल जू की तू भी नहीं बल्कि मजीद गंभीर हो चुकी है। आपको याद दिलाते चले कि जनवरी के आखिर में पाकिस्तान में ज़र मुबादला के एक्सचेंज कंपनियों ने ऐलान किया था कि डॉलर की कीमत पर लगाया जाने वाला मसनूई कैप खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद करेंसी मार्केट में कुछ इस्तेकाम देखने को मिला था। IMF की टीम के दौरे पाकिस्तान के बाद रुपए की कदर में कुछ इजाफा भी देखा गया, लेकिन यह सब कुछ आर्जी साबित हुआ। आज का दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए इंतहाई भारी रहा। वजीर खजाना इसहाक डार के डॉलर को 200 रुपए के दावे धरे के धरे रह गए। डॉलर जो है वो तकरीबन 20 रुपए उसमें इजाफा हुआ, और इसके अलावा शरह सूद जो है वो भी 300 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है, 20% तक पहुंच चुकी है। तो इसहाक डार साहब के दावे जो थे डॉलर को 200 तक लाने के, वो धरे के धरे रह गए। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब अवाम से दुआओं की अपील कर रहे हैं कि डॉलर 100 तक आ जाए, जरा दुआ कर दें आप। डॉलर जो है 160 और 70 तक आ जाए, ये मौजज़ा कैसे होगा? ये मौजज़ा वैसे ही होगा आदिल साहब जैसे 1998 में हुआ था। उस वक्त 414 मिलियन डॉलर किटी में थे। जब मैंने टेक ओवर किया था 69 रुपीज पे डॉलर आ चुका था, और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 52 पे आया, और फिर 8 महीने वो स्टेबल था। इसी तरह जब 2013 में आए तो आपको याद है कि 111 पे आनंद फानंद वो चला गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 98-99 पे आया, फिर स्टेबल था। इसको 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए रुपए को। जी, पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए। अब दुआओं से बात आगे निकल चुकी है। एक तरफ डॉलर 18 तकरीबन 20 रुपए महंगा होकर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 तक इस वक्त जा पहुंचा है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने 3% इजाफा करके शरह सूद को पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह 20% तक पहुंचा दिया है। इस बोझ को अवाम पर आने वाले दिनों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों में 1800 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि शरह सूद में इजाफे से हुकूमत को सालाना 900 अरब रुपए इजाफी सिर्फ डेट सर्विसिंग यानी सूद की अदायगी करनी होगी। वजारत खजाना का मनसब संभालने से पहले इसहाक डार हमारे ही प्रोग्राम में यह दावा करते रहे कि डॉलर की कीमत 200 रुपए तक होनी चाहिए। हमने आपको उनका क्लिप भी सुनाया। पाकिस्तान में सियासी इंतशार और बेयकीनी का असर मईशत पर पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नया बुहरान जन्म लेने को तैयार, और इसका असर भी पाकिस्तान की डोलती हुई मईशत पर पड़ेगा। लेकिन IMF के साथ डील में ताखीर ने पाकिस्तानी मईशत पर शदीद मनफी असरात जो है वो डाल दिए हैं और आगे भी डलेंगे। IMF का एक वफ्द गुज़श्ता महीने इस्लामाबाद आया, अपनी मजीद शराइत उन्होंने सामने रखी, जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तसव्वुर से बाला तर करार दिया। लेकिन 9 फरवरी को IMF के सालाना साथ स्टाफ लेवल मीटिंग हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुज़ाकरात के हवाले से यह दावा किया था कि आज ही इन मुज़ाकरात से मुतालिक अच्छी खबर देंगे, लेकिन अच्छी खबर अब तक नहीं आई। महंगाई में पिसे अवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं ला सकी, और IMF का वफ्द छठी किस्त की मंजूरी दिए बगैर वापस चला गया। वाज़ेह रहे कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की रकम जारी होनी है, जिसके बाद चीन, सऊदी अरब, UAE की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए तकरीबन 4 अरब डॉलर जारी होंगे, लेकिन IMF से मुआहदे के बाद, और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से आर्जी तौर पर बच जाएगा। दिवालिया होने का खतरा चूंकि कुछ वक्त के लिए तो टल सकता है, लेकिन यह सब कुछ IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद होगा। IMF के पाकिस्तान पर बढ़ते हुए शदीद दबाव के तनाजुर में चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान माओ निंग अमरीका का नाम लिए बगैर उन्होंने आज एक बयान में कहा कि चंद तरक्की याफ्ता मुमालिक की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक की माली मुश्किलात का बायस है, और पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में सबको मुतफिका कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी वफाकी वजीर खजाना पुरुमीद है कि जल्द पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, डिफॉल्ट का खतरा
ختم ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں, سراسر جھوٹ ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں ان کے بقول, اور اگلے ہفتے تک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. حکومت آئی ایم ایف کو مالی مدد کے لیے راضی کر سکے گی یا نہیں اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا, لیکن اس وقت مارکیٹ میں افراتفری ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے. بنے گا کیا, بات کریں گے معروف کالمسٹ اور تجزیہ کار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان کے میزبان شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شہزاد, آپ سے آغاز کروں گا, آج ہوا کیا؟ ایک بلڈ بات تھی, مطلب جو روپے کے ساتھ ہوا, پھر 300 بیسس کا اضافہ کرنا, what went wrong in your opinion؟ دیکھیں, جب سے ساگڈا صاحب آئے ہیں انہوں نے جس قسم کے فیصلے پہلے تو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر تاخیر سے فیصلے کیے, یہ اسی کے ریپرکشنز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. معاملات اکتوبر تک کافی حد تک کنٹرول میں آ گئے تھے, کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی جو معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ جو دوبارہ بحال ہوا, اس میں یہ کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں گے, تو دوست ممالک نے بھی کمٹمنٹ دے دی تھی کہ وہ پیسے دے دیں گے. اب معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ایک یہ ضد دکھائی کہ ہم ڈالر کو 200 روپے کریں گے, جس کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا, آئی ایم ایف پلان سے باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ دوست ممالک سے ہم پیسہ لیں گے, ریزروز کو بہتر کریں گے, پھر آئی ایم ایف سے بہتر نیگوشیٹ کریں گے. جبکہ اس سے پہلے یہ باور کروا چکے تھے دوست ممالک کہ ہم کمٹمنٹس دیں گے جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ جائیں گے, تو اس ایڈونچر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اس وقت سے ہم کہہ رہے تھے کہ جتنا آپ تاخیر کریں گے اتنے زیادہ کڑوے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. جسٹ ٹو کوٹ اے نمبر, عادل, اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے اکتوبر میں, اس وقت پاکستان کے ریزروز $9 بلین کے تھے. آج بڑھنے کے بعد بھی $3.8 بلین پہ پہنچے ہیں. تو جب آپ $3 بلین کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں گے تو آئی ایم ایف تو آپ کو آرام سے جانے نہیں دے گا. ابھی بھی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے نمبر ہیں, ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں $4 سے $5 بلین کی ضرورت ہوگی, وہ کہہ رہے نہیں آپ کو $7 بلین کی ضرورت ہوگی. اس وقت جو لاسٹ سٹیج میں آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی, اس میں ایک یہ معاملہ تھا کہ جو آپ کا گیپ ہے انٹر بینک مارکیٹ میں اور جو پشاور یا بارڈر ریٹ ہے اس کو آپ برابر کریں, کیونکہ وہ برابر نہیں ہوگا, 20 روپے 25 روپے کا فرق رہے گا تو ڈالر اسمگل ہوتا رہے گا. تو انہوں نے آج وہ بھی کرایا, بڑا ان یوزول ہے. دیکھیں, آئی ایم ایف اس لیے آپ پہ ہارڈ آ رہا ہے کیونکہ پہلے حفیظ شیخ صاحب نے ڈیلے کیا, پھر شوکت ترین صاحب نے معاہدہ ڈیلے کیا, پھر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈیلے کیا, پھر اب ساگڈار صاحب کر رہے ہیں. تو ہمارا ریاست کا کوئی ٹرسٹ رہ نہیں گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ زیادہ, اور اب وہ ایسے اقدامات لینے کا کہہ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں کہے. اور یہ جو آج اقدام لیا ہے, ویسے تو مجھے اس کی منطق نہیں سمجھ آ رہی. اب آپ نے اگر ریٹ برابری بھی کر دیا ہے, جس نے اسمگل کرنا ہے وہ ریٹ کو اور بڑھائے گا, تو کیا انٹر بینک ریٹ کیا کیچ اپ کرتا رہے گا پشاور ریٹ کو, بارڈر ریٹ کو؟ یہ تو اس طریقے سے چل نہیں سکتا. تو میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب جو کہ کہہ رہے تھے موڈیز کو بفٹنگ رسپانس دیں گے اور آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف, وہ میرے خیال سے گھٹنوں سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور ہر طرح کی کنڈیشن ماننے کے لیے تیار ہیں. ماننے کے لیے تیار ہے. خرم حسین صاحب, یہ آپ کی نظر میں آج ہوا کیا؟ یہ جو روپے کے ساتھ آج ہوا, میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, تو ایک تو جو شہزاد بارڈر ریٹ کی بات کر رہے تھے, یہ بڑا ریزن انہوں نے دکھایا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی حج پر لوگ جا رہے ہیں تو ڈالرز خرید رہے ہیں دھڑا دھڑ. تیسری جو بات انہوں نے کی کہ جی جو ایک انسرٹنٹی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کو لے کر, تو یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں اور روپے کی میں مزید گراوٹ آئے گی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ابھی تک مصنوعی طور پر روپے کو آج تک روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن آئی ایم ایف نے اب کہا ہے کہ جی انف از انف, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روپے کے ساتھ آج جو کچھ ہوا. آپ کی نظر میں کیا یہ سارے ریزنز جو ہیں یہ مجموعی طور پر ہی ذمہ دار ہیں روپے کی اتنی گراوٹ کے, یا کوئی ایک فنڈامنٹل ریزن ہے؟ نہیں عادل, یہ جو ریزنز آپ نے دیے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ آپریٹ تو کر رہے ہیں لازم, لیکن آج کا جو جھٹکا لگا ہے ایکسچینج ریٹ کو, وہ ان ریزنز کی وجہ سے نہیں لگا, کیونکہ یہ تو نارمل صورتحال میں ویسے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. افغانستان ویسے ہی مہینوں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. انفیکٹ اگست 2021 سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پیسے جا رہے ہیں. حج کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کافی مہینے پہلے شروع ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے اتنا بڑا جھٹکا ایک وقت میں نہیں لگتا. ایک سسٹینڈ قسم کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم پریشر تھوڑا بہت رہتا ہے لازم. آج جو ہوا ہے وہ ایک جھٹکا ہے, کوئی سڈن چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ موومنٹ ایکسچینج ریٹ میں ہمیں نظر آئی تھی. اور اس حد تک جو میں معلوم کر سکا ہوں انٹر بینک مارکیٹ کے پلیئر سے, کیونکہ یہ جھٹکا اوریجنیٹ انٹر بینک مارکیٹ میں ہی ہوا ہے, اس کے بعد پھر ایکسچینج کمپنیز جو ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا ہے.
تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل اخباروں میں تمام اخباروں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ فرنٹ پیج پہ لیڈ خبر جو لگی تھی وہ یہ تھی کہ فائنانس منسٹری کے لوگ بڑبڑ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف ان کو بہت مشکل ٹائم دے رہا ہے. آئی ایم ایف نے گول پوسٹ چینج کر دیے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز لگا کے گئے تھے, وہ کنڈیشنز جب پوری ہو گئیں تو اس کے بعد انہیں مزید اور کنڈیشنز لگا دی, اور اس میں اس حد تک بھی لکھا تھا کہ جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, وہ ڈاکیومنٹ جس کے اندر ساری یہ کنڈیشنز لسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور جو ریکوائرمنٹس آپ نے میٹ کرنی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے واپس لے کے واپس جانے کے بعد نیا ایک بھیج دیا ہے. یہ بھی یہ تک لکھا ہوا تھا اس خبر میں. تو کل سے جو انٹر بینک مارکیٹ تھی وہ ہلی ہوئی تھی تھوڑی, اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تھوڑے پریشان ہوئے. انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ کیا کہ بھئی اب لگ رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جو ہیں اتنے اچھے نہیں جا رہے, ان کی ڈائریکشن جو ہے گیپس ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں, شاید یہ اگریمنٹ جو ہے مزید اور آگے چلا جائے کمپیئر ٹو ہمیں جو بتایا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے ڈالرز واپس لانے روک دیے. تو ایک تو مارکیٹ میں یہ آیا جھٹکا کہ, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو قانونی طور پہ یہ اجازت ہوتی ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ واپس کب لے کے آئیں گے. انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, لیکن یہی مارکیٹ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ ڈالر کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اینڈ دین وی ول برنگ آور ڈالرز بیک. تو اس کی وجہ سے جو شارٹیج پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, آج میں نے سنا ہے کہ کچھ لارج آئل پیمنٹس ایک دم سے ڈیو ہو گئی, اینڈ ایز اے ریزلٹ یہ دو جو ڈبل جھٹکا لگا ہے کہ ڈالرز کی ایک دم رکاوٹ آئی ہے اور ایک دم سے ایک بڑی سی ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے مارکیٹ میں. کوئی $80 ملین کا مجھے فگر بتایا گیا ہے جو جس کے ڈالرز اکٹھے کیے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے ایک دم سے مارکیٹ کو آج کے دن, کل اور آج کے دن اتنا بڑا ایک جھٹکا لگا ہے. عادل جھٹکا ملا, ٹھیک ہے. شہزاد یہ بتائے گا کہ ایک پولیٹیکل سوال آپ سے میں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ جی اب مارکیٹ میں تبھی تھوڑی بہت سرٹنٹی آئے گی اگر اسحاق ڈار صاحب ریزائن کر جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس کا یہ حل ہے, کیونکہ اس سے تو مزید پینک بھی آ سکتا ہے, کون سنبھالے گا, کیا پالیسیاں ہوں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دوسرا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے انتخابات کا, تو obviously اب تو گورنمنٹ کا ایک جو نیریٹو ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرینتھن ہوا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو الیکشنز ہم کہاں سے کرائیں. اس میں اب وے فارورڈ گورنمنٹ کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈار صاحب کا ریزگنیشن اور انتخابات سے رائے فرار جو اختیار کی جا رہی ہے, یا انتخابات میں چلے جائیں تو کچھ تھوڑی بہت یقینی کی صورتحال مارکیٹ میں آ سکتی ہے؟ نہیں عادل, مجھے تو نہیں لگتا گورنمنٹ کا موقف اسٹرینتھن ہو رہا ہے. یہ تو کوئی میرے خیال سے جواز ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے, آپ کے پاس فنڈز نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر تو آپ شہباز شریف صاحب کو جو ہے بادشاہ ڈکلیئر کر دیں یا ڈکٹیٹر ڈکلیئر کر دیں اور کہیں کہ جب تک پاکستان میں معاشی صورتحال نہیں ہوں گے, چاہے اس میں 5-7 سال لگے, 8 سال لگے, آپ بیٹھے رہیں. میرے خیال سے الیکشن ڈیلے کرنے کا یہ تو کوئی جواز نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ویسے ہی جواز نہیں رہ جاتا. جہاں تک نون لیگ کی اپنی ایک سیاسی پولیٹیکل کیپٹل کا سوال ہے, دیکھیں وہ تو ایک اتنے ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ جو اقدامات آپ کو لینے پڑیں گے اس کے بعد پولیٹیکل کیپٹل ریسٹور کرتے کرتے آپ کو 1.5 سال لگ جائے گا, کیونکہ جو انفلیشن جب ہٹ کرتی ہے, کک ان کرتی ہے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے لیگ کے ساتھ آتا ہے اور الگ الگ راؤنڈز میں آتا ہے. اس وقت اگر آپ 30% پہ ہیں, جو میسو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے اس کے بعد تو شاید یہ 30% کو کراس کر جائے گا, فوڈ انفلیشن 40% کو کراس کر جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی اس افراط زر کو, اس مہنگائی کو 2-3 مہینے میں ایبزارب کر لے گا؟ کیسے ایبزارب کرے گا؟ کیا آپ اپنے ملازمین کی تنخواہ 40% بڑھائیں گے؟ کیا پرائیویٹ کمپنیز بڑھائیں گی؟ کیا سرکار بڑھائے گی امپلائیز کی, سرکاری امپلائیز کی تنخواہ 40% سے؟ کیسے ایبزارب ہوگا یہ؟ اس کے امپیکٹ تو بہت دورس ہوں گے. اور مجھے جو الیکشن کی جو بات ہے نا, وہ دیکھیں اس لیے ضروری ہے, یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, راستہ آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ یا آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا آپ دوست ممالک سے پیسہ لیں گے, کیونکہ اتنی جلدی نہ آپ اپنے ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں, نہ ان حالات میں کوئی پاکستان کو انویسٹمنٹ دے گا, نہ اتنی جلدی فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. جو بانڈ کا ریٹ ہے, آپ سکوک یا کوئی اور بانڈز ایشو نہیں کر سکتے اس وقت. تو آپ یا تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا دوست ممالک کے پاس جائیں گے, تو سولوشن کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. لیکن جو 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کم سے کم مشکل فیصلے کرتے ہیں. اس وقت نون لیگ جب سے آئی ہے اقتدار میں, ایک نگاہ ان کی الیکشن پر ہے, ایک نگاہ ان کی مشکل فیصلوں پر ہے. 4 مشکل فیصلے کرتے ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا دیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو لے کے جا دیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب 2 مہینے بڑا دکھاتے ہیں کہ میں نے ریلیف دے دیا, کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, پیٹرول پرائسز نیچے کر دی, پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کے وقت آتا ہے, پھر آپ مشکل فیصلے لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پورے پچھلے 1 سال میں یہی ہوتا رہا ہے نا, 1 مہینے مشکل فیصلے, پھر کہیں گے ریلیف دیں گے, پھر مشکل فیصلے. تو اس طریقے سے اگر آپ کی ایک نگاہ الیکشن پہ ہوگی, آپ نے ایسے ہی فیصلے کرنے. تو 5 سال کا کلیئر کٹ مینڈیٹ, چاہے وہ نون لیگ کے پاس ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہو, پی ٹی آئی کے پاس ہو, وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اکنامک پالیسیز بنا سکیں.
ٹھیک ہے خرم حسین صاحب، مختصراً اگر آپ بھی یہی سوال آپ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا الیکشنز ہی ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ جو بھی لے کے آ جائے پھر کرے؟ آئی ڈونٹ نو کہ الیکشنز اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اکنامک مسئلے تو الیکشنز اور ان چیزوں سے نہیں حل ہوتے. آئی تھنک جو پولیٹیکل کرائسس ایک پیدا ہو رہا ہے اس ملک میں، وہ بھی آئی تھنک الیکشنز تو ہونی چاہیے. آبویسلی میں ڈیموکریٹ ہوں ایٹ ہارٹ، آپ کی طرح میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں، کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. اور ٹائم پہ ہونے چاہیے جس طرح سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. یہ تو ایک بڑی بنیادی اور فاؤنڈیشنل چیز ہے. لیکن کیا وہ مسئلے حل ہو جائیں گے الیکشن کے بعد؟ دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. لیکن آئی ڈونٹ تھنک یہ کہنا کہ اچھا مسئلے پہلے حل کر لیں اس کے بعد الیکشن لے کے آئیں گے، دیٹس نو لاجک آئیدر. تو آئی تھنک الیکشنز ہونی چاہیے اپنے ٹائم پہ، لیکن ساتھ ساتھ جو اکنامک پاکستان کی سچویشن ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، دے ہیو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک دا ڈیسیژنز دیٹ آر نیسیسری. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ٹیک دا ہے. ڈیسیژن، There's no matter. اور کوئی راستہ نہیں ہے. خرم حسین صاد اقبال، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، اس کے بعد یہی ٹاپک دو مزید عابد سلیری صاحب اور ملک بوستان صاحب کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کے صدر بھی ہیں، ان سے جاری. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اب جو بھی معیشت کا حشر نشر ہو چکا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی اور یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ہیں، معروف کالمسٹ بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ملک بوستان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرنسی ایکسچینج جو ایسوسی ایشن ہے ان کے سربراہ بھی ہیں. ملک صاحب آپ سے آغاز کروں گا. بہت بڑا جھٹکا لگا روپے کو، آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہوا؟ یہ جو افراتفری، پینک ہر طرف اور روپے بالکل پلنج کر گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ بس یہ سمجھو جو آج تو حد ہی ہوگی، تمام حدیں کراس کر دی ہیں اور اتنا روپیہ گرا، کبھی 15 روپے تک گرا تھا، آج 15 کو بھی کراس کر دیا. اور اس کی بنیادی وجہ تو آئی ایم ایف ہی ہے. کیونکہ آج آئی ایم ایف کا یہ پورے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ ٹکر چل رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈالر کا ریٹ افغان بارڈر ریٹ کے ساتھ منسلک کریں، اس کو فالو کریں. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. حکومت کو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سچ ہے خبر، اگر جھوٹ انہوں نے ویسے ڈینائی کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں، ان کے اکاؤنٹ فریز ہیں، ان کے سفارتی تعلقات کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، اور اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں. ان کے پاس ڈالر ہیں، وہ اپنے ڈالر ضرور پورے کرنے کے 20 سے 30 روپے ہمیشہ ہی زیادہ ریٹ دیتے ہیں جو بھی ہمارا ریٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اس دوڑ میں شامل ہو گئے تو پھر پاکستانی روپے کا جنازہ نکل جائے گا، پھر دفنائیں گے پاکستان کی معیشت کو، دفنانے کا بس رہ جائے گا، باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس کے اوپر واضح پالیسی دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو وجہ بنی ہے وہ حاجیوں نے جو جانا ہے، حکومت نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس 2 ارب ڈالر نہیں ہے کہ ہم حاجیوں کو جو ہے فارن ایکسچینج دینے کے قابل ہی نہیں ہے. ان حاجیوں کو ہم ترجیح دیں گے جو کہ اپنے سیلف ارینجمنٹ کے تحت یا اسپانسرشپ کے تحت حج کریں گے، یا پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو دے دیں گے. تو اس کی وجہ سے ڈالر کے جو ریٹ بڑھ ہے، جو لوگ بڑے پیمانے میں ڈالر خرید رہے ہیں اور تاکہ ریال خرید رہے ہیں تاکہ جلد سے اس سے زیادہ ریٹ نہ بڑھ جائے. اور حکومت آئی ایم ایف کی تمام شرائط حکومت نے مان لی ہیں، اور جب پوری شرط ایک ہوتی ہے ایک اور شرط وہ اپنے اوپر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف نے دینے ہیں، یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کے اماؤنٹ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ باقی دوست ممالک نے 20 ارب ڈالر اسی شرط پہ روکے ہوئے ہیں کہ اگر آئی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، وہ تو کافی ہم ڈسکشن کر چکے کہ آج ہوا کیا. اب یہ بتائیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ ہر طرف پینک ہے، مارکیٹ سے لے کر گورنمنٹ تک. یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں، جس طرح ڈار صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سٹاف لیول کا اگریمنٹ ہو جائے گا، وہ ہونے کے قریب ہے؟ دیکھیے عادل، ایک تو جو ڈیلیڈ ایکشن جو ہیں، جو کہ ہم نے کافی عرصے تک پوسٹ پون کیے رکھے، بلکہ مہینوں تعطل کا شکار رکھا. جب آپ اس کو ایک دم کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح کا پینک اس میں پھیلتا ہے. ڈومیسٹک لیول پہ جو کچھ ہونا تھا مور اور لیس حکومت تقریباً وہ کر چکی ہے. اب بجلی کے ریٹ بھی بڑھ گئے، گیس کے بھی بڑھ گئے، روپیہ جو ہے وہ بھی فری فلوٹ ہو گیا، اور جو ٹیکس ریونیو جی ایس ٹی وہ بھی ہو گیا. ایک چیز جو کہ ابھی تک اسٹرک ہے وہ ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز. یعنی ہمارے پاس اس وقت جو
स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स कितने होने चाहिए जो बायलैटरल क्रेडिट्स के हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर वगैरह के, और उस पे फाइनल फिगर जो है, फाइनल नंबर वो निगोशिएट किए जा रहे हैं। ये भी निगोशिएट हो रहा है कि क्या सिर्फ उनकी इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी होगी या वाकईतन वो डॉलर जो है उनसे रोल ओवर मिलेगा, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि आज वाले तमाम एक्शंस के बाद, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शायद अब हो जाए। अब जब तक बोर्ड के पास जाना है, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास, या तो वेवर मांगना पड़ेगा पाकिस्तान को। वेवर का मतलब होता है कोई एक कमिटमेंट जो हमने पूरी नहीं की तो हम IMF से टाइम लेते हैं कि जी हम इस दफ़ा ये पूरी नहीं कर सके, अगले रिव्यू तक पूरी कर देंगे। तो या वेवर मांगना पड़ेगा, या फिर ये होगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद वाकईतन आपको कुछ जो दोस्त मुल्क है वो मदद के लिए आ जाएं और वो कुछ रोल ओवर दे दें। लेकिन जो दूसरा मामला उलझा है मेरी नज़र में, वो आपका सियासी मसला है। देखिए, जो हुकूमतें होती हैं दूसरे मुल्क जो हैं, वो किसी शख्स को oblige नहीं करते, वो मुझे या आपको या किसी नाम को oblige नहीं करेंगे, वो हुकूमत पाकिस्तान को oblige करते हैं। और जब अनसर्टेनिटी हो कि 2 या महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हुकूमत किसकी होगी, तो वो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। अब कल से जो चीज़ इस वक्त बहस में है वो ये है कि क्या सूबाई इलेक्शन टाइम पे हो रहे होंगे 2 सूबों में या नहीं, क्या वहीं पे इकट्ठे मरकजी इलेक्शन भी हो जाएंगे, और अगर मरकजी भी हो जाएंगे तो फिर क्या केयर टेकर सेटअप आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये, यानी अगर मोहल्ले में भी ये बात फैल जाए कि कोई अपना मकान किराएदार छोड़ के जाने वाला है, तो उसको मोहल्ले के दुकानदार जो है वो उधार देना बंद कर देते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं कि किस हद तक उधार देना है। तो हुकूमतों का भी यही होता है कि आप जब एक सियासी अदम इस्तेकाम, और जो पिछले 10 महीने से चलता आ रहा है, $17 बिलियन के आपके पास रिजर्व थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अप्रूव हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि चूंकि ये नहीं पता चल रहा था कि PDM जो है वो कलील मुद्दत के लिए आई है या तवील मुद्दत के लिए आई है, PTI जो है क्या वो इंतज़ार करेगी या फौरन इलेक्शन का मुतालबा करना शुरू कर देगी, असेंबलियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी, इस्तीफे मंजूर होंगे नहीं होंगे। और इस सारी कश्मकश में आप देखें कि हमने अपनी मईशत जो है, यानी बाकी फैक्टर अपनी जगह, लेकिन ये जो एक सिंगल फैक्टर है, मेरा ख्याल है कि इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी मईशत को इस साल तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फैक्टर आपने बड़े तफसील से बताया, इसका तो मतलब क्या ये लिया जाए कि इलेक्शंस ही वे फॉरवर्ड है, जो फिर 5 साल के लिए मैंडेट लेके आएगा वही ये मामलात आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर ये बात लॉजिक जो है दुरुस्त मान लिया जाए, तो अभी डिफॉल्ट से हम कैसे बचेंगे? ये जो 3 महीने बाद भी अगर इलेक्शंस हो जाएं, जो कि तकरीबन नामुमकिन फिलहाल नजर आ रहा है, अगर हो भी जाएं तो ये पीरियड जो है 3-4 महीने, इसमें तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा मजीद भी मईशत का। देखिए, अगर ये वाली जो शराइत तो इनको नहीं कहना चाहिए। एक तो थोड़ा सा मैं ये भी क्लैरिटी दे दूं कि ये हमारी अपनी कमिटमेंट है, यानी IMF के हमें नहीं कहता कि इसको फ्रांक काम आप लाजमी करें। ये तो वो चीज़ें जो कि हमने खुद से कमिट की IMF के साथ कि हम ये कर रहे होंगे, हमें लोन दे दे। तो ये अपनी कमिटमेंट्स अगर हमने ये पूरी कर ली। और आज एक चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिव है, वो चाइनीज़ वजारत ख़ारजा की तरफ से जो एक बयान आया कि पाकिस्तान जिस तरह के दूसरे जो डेट से मुतासरा ममालिक हैं, उनको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता और उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। जो असल आपका जो अगला सवाल है कि डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेंगे, तो जून के बाद आप एक नए प्रोग्राम में जा रहे होंगे। जो भी हुकूमत होगी अगले जून के बाद, इन जून का जो बजट होगा अगले माली साल का, वो आप यूँ समझ लें कि वो अगले IMF के प्रोग्राम का वो खदोखाल उसमें बयान हो रहे होंगे। तो अगर हम थोड़े से भी सीरियस है अपनी इकॉनमी के साथ, तो फिर हुकूमत को फौरी तौर पे एंगेजमेंट नहीं शुरू कर देनी चाहिए कि जो 24वां IMF का प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। जो एक असल चीज़ सोचने वाली है कि हमें अपनी जोग्राफियाई पोजीशन के वजह से डॉलर्स की कभी इस तरह का क्राइसिस हमने देखा नहीं था। वार एंड टेरर की वजह से जनरल मुशर्रफ को डॉलर मिलते रहे, सोवियत यूनियन की जंग की वजह से जनरल ज़ियाउल हक को डॉलर मिलते रहे, जो उससे पहले कोरिया की जंग थी, आप देखें सीटो सेंटो में पाकिस्तान था, डॉलर मिलते रहे। तो ये एक पहला मौका है कि आपको डॉलर जो है वो उस तरीके से फ्री फ्लो उनका बंद हो गया, और अब हमें वाकईतन अपना हाउस इन ऑर्डर जो है वो लाना पड़ेगा। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए।
तकरीबन वैसा ही जैसा कि इंडिया ने 1992 में अपने मुआशी बहरान से सीखा था और वो एकदम से टेक ऑफ किए, या जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीखा और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट पावर बन गई। तो ये उस तरह का मौका है अगर हम इसको इस्तेमाल कर सके अपने लिए तो। ठीक है, डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब और मलिक बोसान साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ये सारे सवाल जो इकोनॉमिस्ट ने और एनालिस्ट ने उठाए ये इरफान सदीकी साहब के सामने रखेंगे। तर्जुमान हैं और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब भी हैं। क्या सोच रही है हुकूमत, इलेक्शन करवा रही है नहीं करवा रही? ब्रेक के बाद लेट्स फाइंड आउट। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और पुख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने के फैसले के बाद हस्बे तवक्को आईनी बुरान टलने का नाम नहीं ले रहा। इलेक्शन के लिए संजीदगी दिखाने की बजाय विफाकी वुज़रा पहले तो 3-2 और 5-2 की बहस में फंसे रहे, लेकिन उसके बाद एक वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से सामने आया कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक तारीख पर होने चाहिए और दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही सिक्योरिटी। कोई ऐसी डेट होगी जिसपे पूरे मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन हो सके, क्योंकि देखिए लेकिन सर उसके लिए तो आपने और ओपोजिशन ने मुत्तफिक होना होगा ना, वो तो बैठने के लिए भी नहीं तैयार। फाइनेंस कहाँ से आएगा जी, सिक्योरिटी के इश्यूज कैसे हल होंगे, हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन जो सेंसस का एक नतीजा है उसमें से कैसे टेक्निकलिटीज में निकला जाएगा, ये सारे बड़े गौर तलब सवालात हैं जिनका जवाब अभी देना मुश्किल है। अभी देना जवाब मुश्किल है। फाइनेंस के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का एनएसआर विफाक और सूबाई हुकूमतों के गवर्नर्स, अदलिया और दिफाई इदारों की जानिब से ताउन पर होगा। आपको याद दिलाते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख के हवाले से पिटीशन की समाअत के दौरान वजारत खजाना ने मौकिफ अपनाया था कि मुल्क में नाजुक माशी सूरत हाल के पेश नजर 2 सूबों में फंड्स की फरामी मुमकिन नहीं है। इसे वजारत दिफा ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर इसी तरह सिविल और मुसल्लह अफवाज की तैनाती से भी माजूरी जाहिर की थी। और संजीदगी यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विफाकी हुकूमत का मौकिफ वही है जिसका इज़हार गुज़श्ता रोज मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने हमारे शो में किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों समेत सदर मुमलिकत और गवर्नर से भी मुशावरत का फैसला करके इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया गया। लेकिन क्या ये सब कुछ हो पाएगा? आज 2 अहम अदालती फैसले भी आए, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने पर इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ तोईन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में 120 दिन के अंदर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का फैसला सादिर किया, यानी माशी मुश्किलात में घिरी विफाकी हुकूमत के लिए इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और आईनी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत क्या सोच रही है? और जबकि इमरान खान अपनी पार्टी को इंतखाबात की तैयारी का ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, तो हुकूमती जमातें जो हैं वो बज़ाहिर क्यों लग रहा है कि इंतखाबात के चैलेंज से घबरा रही हैं? बात करेंगे, हमारे उस्ताद भी है, सीनियर सहाफ़ी भी बल्कि हैं, लेकिन कैबिनेट के भी बैठते हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के। इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आज जो मुल्क में हुआ, एक सवाल आपसे ज़िमनी साहब उससे आगाज करेंगे। 20 रुपए तकरीबन डॉलर आज गिरा, शरह सूद जो है वो 300 बेसिस पॉइंट उसमें इजाफा हुआ, 20% तक पहुंच चुका है। ये जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और ब्लेम दिया जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब जो है वो मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है कि उन्हें अब मुस्ताफी होना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को इस बहरान की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हुकूमत क्या सोच रही है सर? बहुत शुक्रिया शहजाद। मामला ये है कि बड़ा सिंपलिस्टिक सी जब अप्रोच हम लेते हैं, जो बड़े गहरे और बड़े दूर रस नताइज वाले मामलात होते हैं, तो फिर हम असल जो नताइज हैं या उस मसले की तह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान शायद मुआशी तौर पर अपने वजूद की सबसे बड़ी क्राइसिस से दो चार है। अब इसमें हम इस पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है या गई हुकूमत पे इल्ज़ाम आता है या इन दोनों पे आता है या इससे पहले के जो हम अदवार गुजार चुके हैं उन पे आता है। इस बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। आज हम जहाँ खड़े हैं वो सूरत हाल बहुत बुरी है। इस बुरी सूरत हाल के अंदर अब हमने अपना रास्ता निकालना है, जो कि हुकूमत निकालने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी ABC फर्द की वजह से है।
یہ ڈار صاحب کی وجہ سے ہے یا مفتاح صاحب چلے گئے تو اس وجہ سے ہے. کوئی ایک بتائے جی کہ یہ ڈار صاحب آج جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ اگر یوں کر دیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا پتہ ہے سب سے بڑا المیہ کیا ہے جو پچھلے 4-5 سالوں میں واقع ہوا ہے. المیہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اندر میں نے طویل اپنی تاریخ دیکھی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تناؤ دیکھا ہے, کشمکش دیکھی ہے, تصادم دیکھا ہے, بات چیت نہیں ہوتی تھی, شادی بیاہ میں نہیں جاتے تھے, لیکن ایک ونڈو کھلی رہتی تھی, اہم معاملات پہ مذاکرات ہوتے تھے. دشمنی کے دنوں میں 13ویں ترمیم ہوئی اتفاق رائے کے ساتھ, ایک طرف وزیر اعظم نواز شریف تقریر کر رہے ہیں, دوسری طرف وزیر قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو تقریر کر رہی ہیں, تو ایک ونڈو کھلی رہتی تھی. ایک زمانے میں آ کے انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا. ہمارا المیہ 4-5 سال سے جب سے خان صاحب آئے ہیں یہ ہوا ہے کہ ملکی اور قومی معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا, بات چیت نہیں ہوتی, مذاکرات نہیں ہوتے. یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ منی لانڈرر ہیں, ان کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں مودی سے بات کر لوں گا, ایسے معاملات چلتے نہیں ہیں. اب جہاں پہ ہم آ گئے ہیں یہاں بھی اگین عدالت عظمیٰ نے بھی کل یہی کہا کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. کس کے ساتھ مل بیٹھے؟ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قوت ایسی ہے جس کو انتشار چاہیے, جس کو عدم استحکام چاہیے, جس کو ہر لحظہ ایک نیا ہنگامہ چاہیے. نہ وہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, نہ وہ صوبائی اسمبلی بیٹھتے ہیں, یہاں سے نکل گئے, ایک اسمبلی توڑی, دوسری اسمبلی توڑی, اب جیل بھرنے ہیں, اب جیل بھرنے سے. تو ملک کی جو صورتحال ہے ان تماشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی جو کہ ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ صورتحال واقعی بہت جو ہے وہ بری ہے, اور ماضی کو چھوڑیں کہ تحریک انصاف نے کیا کیا, پی ایم ایل این نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, اب وے فارورڈ جو آپ نے بھی سجیسٹ کیا کہ مل بیٹھنے کا ہے, لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ہیں, آئین بھی یہی کہتا ہے, تو پھر حکومت چلی انتخابات کا اعلان کر دے, صرف 2 صوبوں میں ہی کرانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں, کیونکہ اس وقت جو تاثر ایک بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, 5-2 ہے, 3-2 ہے, وہ بحث بھی اب پیچھے رہ چکی ہے. انتخابات اب ہو جانے چاہیے, کیونکہ پی ایم ایل این obviously does not want to belong to ایک پوائنٹ آف ویو کہ جی آپ نے بھی آئین سے انحراف کر لیا ہے. دیکھیں معاملہ یہ نہیں ہے, الیکشن تو ہونے ہیں اور ہوں گے, لیکن صدق کے دل سے ہر پاکستانی جو پاکستانیت پہ یقین رکھتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہے کہ جی یہاں یہ الیکشن ہو گئے اور آپ کے مسائل حل ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. میں جو تاریخ دیکھتا ہوں پاکستان کے جو پہلے الیکشنز ہوتے ہیں 1970 میں, اس سے لے کے آج تک ہمارے کم و بیش ہر الیکشن میں نئے تصادم پیدا ہو گئے. آج آپ اعلان کیجئے, میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ریکارڈ پہ, آپ کے چینل پہ بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے. آج آپ اعلان کیجئے, کل مطالبہ آئے گا جی کہ ہم موجودہ وفاقی حکومت کے تحت الیکشن نہیں مانتے, ہم موجودہ الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن نہیں مانتے, ہم محسن نقوی کے تحت الیکشن نہیں ہونے دیں گے. مطالبات کی ایک نئی فہرست آپ کے سامنے آ کھڑی ہوگی. ان کے نزدیک الیکشن کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم جیت کے آئیں. اب جیت کے آ گئے, چلیں ٹھیک ہے. اگلے دن انہوں نے کہا جی کہ وفاقی حکومت کے الیکشن کرائیں وفاق کے, ورنہ ہم پھر اسمبلی توڑ رہے ہیں. تو یہ کھیل اس طرح نہیں چلنا, نہ استحکام آنا ہے, یہ عدم استحکام کا نسخہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اور ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے, ہمارا روپیہ نیچے تنزل کا شکار ہے. ایک الیکشن پہ 3 سے 4 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے. اب ایک ایکسرسائز آپ 2 صوبوں میں, 2 بڑے صوبوں کے اندر کریں گے, کتنے ارب روپیہ خرچ ہونا ہے. چند دن بعد آپ پھر کریں گے ایک ایکسرسائز اور یہ آئین کی جو سپرٹ ہے کہ جی نگران حکومتوں کے تحت یہ الیکشن ہونا چاہیے, تو نگران حکومت تو ہے نہیں اس وقت, صوبوں کے اندر ہے. مرکز کے پاس بہت سی چیزیں ہیں الیکشن کمیشن سمیت, تو کون مانے گا جی کہ پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. لیکن صدیقی صاحب دیکھیں, ایک طرف تو آئین کی سپرٹ بالکل ہے کہ نگران حکومت کے تحت ہی انتخابات ہونے چاہیے, لیکن ایکچولی جو آئین, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 90 روز میں انتخابات کرانے, اس کا گورنمنٹ کیا کرے گی؟ مطلب اس کا تو کوئی توڑ بھی نہیں ہے کہ جی یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. 90 روز اب آ چکے ہیں, تو یہ انتخابات, وہ آپ کی بات درست ہے کہ تحریک انصاف کے مطالبات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے,
لیکن دیکھیں اب یا تو یہ کہ جمہوریت کی بساط ہی خدا نہ خواستہ لپیٹی جائے، ادروائز تو اب انتخابات سے اگر کترا رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو یہی لگے گا کہ آئین سے انحراف کر رہی ہے وہ. باقی آپ کی جو آرگیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ. دیکھیں آئین اپنی جگہ موجود ہے. اس وقت جتنا بھی سیٹ اپ ہے صوبوں کا ہے، مرکز کا ہے، وہ آئین کے مطابق چل رہا ہے. عدالت عظمیٰ نے آئین کے مطابق آئین کی روشنی میں فیصلہ دیا ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. لیکن اس آئین کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں ان سے بالکل ہی انحراف کر لیں؟ اگر ہم انحراف کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ نہ ہم آئین کی کوئی خدمت کریں گے، نہ ملک کی خدمت کریں گے، نہ آپ کے حالات حاضرہ سنوریں گے. اگر آپ کے پاس حالت یہ صدیقی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ ساری چیزیں تو سپریم کورٹ کے سامنے تھیں، جو ہمارے معروضی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، جو یہ پھر جائیں گی. اس کے باوجود یہ فیصلہ آیا. جی معاملہ ابھی میرا خیال نہیں ہے کہ حتمی نتیجے پہ پہنچا ہے. یہ ساری صورتحال کو ایک الگ پٹیشن کی صورت میں، ایک الگ پیکج کی شکل میں ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری سپریم کورٹ بیٹھے اور گائیڈ کرے ان حالات کے اندر. آپ دیکھیں نا، آپ میرے بارے میں ایک حکم صادر کرتے ہیں کہ بھئی تم 10 فٹ کی چھلانگ لگاؤ. میں اس عمر میں نہیں لگا سکتا تو میں کیا کروں گا؟ یہ جست جو ہمیں کہی گئی ہے کہ آپ لگائیں 2 صوبوں کے اندر، ہم نہیں لگا پائیں گے. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. سلامتی کے مسائل کو آپ چھوڑ دیں، سیکیورٹی کے مسائل کو آپ چھوڑ دیں. ہم پیٹرول کے خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، گاڑیاں ہم بند کر رہے ہیں، تنخواہیں ہم عادی کر رہے ہیں. اس پہ آپ کہتے ہیں جی 70-80 ارب روپیہ جو ہے جو اس پورے الیکشن کی ایکسرسائز پہ لگے گا وہ کریں. تو ایک ریئلسٹک اپروچ میرا خیال ہے عدالت عظمیٰ کے سارے جج مل بیٹھیں گے، وہ بھی ہماری گائیڈنس کریں گے. یہاں کوئی تصادم کی بات نہیں ہے. جو بھی راستہ ہوگا وہ مل بیٹھ کے ہم طے کریں گے. خان صاحب کا جو دفتر ہے وہ الگ ہی رہے گا مجھے یقیناً. نہ وہ عدلیہ کا احترام، آج عدلیہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے اس کے ڈفلی بجانا شروع کیا ہے. کل کوئی دوسری بات ہوگی تو وہ عدلیہ پہ چڑھ دوڑیں گے. ان کا جو ایک طریقہ کار ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سینٹیٹی کی ضرورت ہے، تحمل کی اور برداشت کی. معاملات کو ٹھنڈے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سر وہی تو نظر نہیں آ رہا صدیقی صاحب، وہی تو نظر نہیں آ رہا نا. وہ نظر آئے گا انشاءاللہ. تحمل ہوتا تو سپریم کورٹ یہ فیصلے کر رہی ہوتی جو پارلیمان نے کرنے. دیکھیں نا، پارلیمان کو آپ نے، پارلیمان کے بارے میں تو عدالت عظمیٰ یہ فرماتی ہے، ایک عزت مآب جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ نامکمل ہے. جی بھئی اب ہم آپ کو کہیں جی کہ آپ 17 میں سے 15 ہیں اور 15 میں سے 9 ہیں اور 9 میں سے 7 ہیں اور 7 میں سے 5 ہیں، تو یہ بھی تو کوئی ایکسرسائز نہیں ہے نا. آپ پاناما کیس دیکھیں، پاناما کیس میں 5 جج تھے، 2 نے فیصلہ دے دیا تو وہ الگ ہو کے بیٹھ کے، ان کو نکالا نہیں گیا بینچ سے. 3 نے الگ سے ہیئرنگ کی، لیکن جب حتمی فیصلہ آیا تو ان 2 کو بھی بلا لیا گیا. 5-0 کا آیا تھا. تو 5-0 کا ہو گیا. تو اب یہاں پہ یہ الٹی مشق ہو گئی ہے. عدالت عظمیٰ جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے، بحران کو حل کرنے کے بجائے، جو ڈے 1 سے کہا جا رہا تھا کہ آپ پوری کورٹ کو بٹھا لیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایک چیز پہ اڑ جاتے ہیں اور مجموعی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں، مطالبات قوم جو کر رہی ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر اس طرح بحران پیدا. عدالت کا پہلا جو اصول ہوتا ہے کہ ایسا فیصلہ دیں جو قابل عمل ہو. یہ پہلا بنیادی اصول ہے عدل کا. تو یہ بھی نہیں دیکھا گیا، یہ بھی نہیں مانا گیا کہ فل کورٹ بیٹھ جائے. یہ بھی نہیں کہ جن 2 ججوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کو آپ نے باہر کر دیا. تو یہ سارا مشکوک سلسلہ ہے نا. اب ایک مشکوک فیصلے کے اوپر جو فیصلہ ہے، بہرحال اس کو ہم نہیں کہتے کہ فیصلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا فیصلہ ہے جو متنازع فیصلہ ہے. اس متنازع فیصلے کے کھونٹے پر آپ پورے ملک کی تقدیر کو لٹکا دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے صدیقی صاحب، آخر میں جاتے ہوئے اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے، ظاہری بات ہے عوام تو ویسے ہی گھبرا رہے ہیں اور حکومت کے اندر بھی ہماری جتنی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے لیے بھی سچویشن جو ہے انہیں بھی کوئی روزی پکچر زیادہ نظر نہیں آ رہی. کیا موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب کو اب وقت آ چکا ہے کہ وہ واپس آ جائیں؟ کیا ان کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ خواجہ صاحب نے تو پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہیں ڈاکٹرز نے اب اجازت دے دی ہے، تو کس چیز کا اب وہ انتظار کر رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب یقیناً آنے والے ہیں اور شاید بہت سے لوگوں کی جو توقعات ہیں اس سے بھی پہلے آنے والے ہیں. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ جس گمبھیرتا کے اندر ملک اس وقت جا چکا ہے اور جس گہرے کنویں کے اندر 4 سالہ جو دور تھا ہمیں ڈال کے پھینک کے چلا گیا ہے، نواز شریف صاحب کے آنے سے
یا کسی بھی دوسرے کے آنے سے یہ چیزیں کوئی معجزاتی طور پر آنن فانن ٹھیک نہیں ہو جانی ہے۔ نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کے ہر دور کے اندر پاکستان سنبھلا ہے، پاکستان آگے بڑھا ہے، پاکستان نے ترقی کی ہے، اور ہر دور کے اندر ان کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا ہے۔ آج جو جس کرائسس سے آپ دوچار ہیں، یہ 2017 میں اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن نواز شریف کو دھکا دے کے آپ نے نکالا، اور آج آپ یہاں کھڑے ہیں اور آج یہی سوال ہو رہا ہے جی کہ وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے۔ ان کے پاس ایسی جادو کی چھڑی کون سی ہے کہ وہ ٹھیک کریں گے؟ اور اگر وہ ٹھیک کریں گے تو 10 مہینے بعد آپ کہیں گے جی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکالو، فلاں ہمارا بڑا چہیتا ہے، اس کو لے آؤ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں نا، بھارت آج جس کے ساتھ آپ آزاد ہوئے 500-600 ارب ڈالر پہ کیوں کھڑا ہے؟ اس کے ریزرو کیوں ہیں اتنے؟ اور آپ ایک ارب کے لیے کیوں ترلے کر لیں لوگوں کے؟ کوئی وجہ ہے نا، کوئی سبب ہے نا۔ یہ نہ خان صاحب کے 4 سالوں کا کیا درا ہے، نہ ہمارے 10 مہینوں کا کیا درا۔ یہ ایک تسلسل ہے گراوٹ کا کہ جب بھی ملک اٹھتا ہے آپ ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، جب بھی ملک اٹھتا ہے ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے جس پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ٹانگ کھینچنے جو ہے عرفان صدیقی صاحب وہ بند کرنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ناظرین آج کے پروگرام کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔